अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं महबूब आलम कासमी और एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों का नाजिम एकेडमी 01 पर खुश आमदीद और स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 है ना। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 है। 16 नहीं है, 15 और 16 आप पढ़ चुके हैं। तो 15 और 16 तक का चैप्टर जो है हम लोगों ने मुकम्मल कर दिया। पिछला चैप्टर जो था वो क्या कहते हैं, आपको नज़म से मुताल्लिक था। आपको मालूम होगा कि हिस्सा शायरी हम लोग पढ़ रहे हैं, कहकशां हिस्सा दोम का, जबकि आपको बताया गया था सिलेबस में कि दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, हिस्सा नसर में और हिस्सा शायरी में। हिस्सा नसर को मुकम्मल करके हिस्सा शायरी में हम लोग दाखिल हुए, और हिस्सा शायरी में जब आए तो पहले नज़म को हमने पढ़ा। नज़म मुकम्मल हो गया, कई सारी नज़में हमने पढ़ी है। उसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल ये दो तरह, क्या कहते हैं, दो गज़ल पढ़ेंगे इसके सबक में। एक मिर्ज़ा गालिब की और यगाना चंगेज़ी की दो गज़ल हैं। दोनों की गज़ल हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, गज़ल गज़ल किसको कहा जाता है? गज़ल के माने असल में आते हैं औरतों से, है ना, लड़कियों से बात करना, औरतों से बात करने के, है ना। इसी वजह से जो है गज़ल जो अक्सर कही गई है वो समझिए तो जिसके अंदर लड़कियों के, औरतों की तारीफ़ें की जाती है उसके अंदर, है ना, उसके हुस्न व जमाल की, यानी कि उसकी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। औरतों से बात करना ही इसके माने आते हैं, है ना। तो गज़ल, वही गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। गज़ल का जो पहला मिसरा होता है, दोनों वो हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है। हम काफ़िया हम रदीफ़ का मतलब होता है कि काफ़िया और एक होता है रदीफ़, समझे। वो आखिर के में जो आएगा, जब जैसे आप किताब के अंदर गज़ल पढ़ेंगे तो हम बता देंगे उसके ऊपर, जो है ना, काफ़िया कहा जाता है, जिसमें जो है ना वो, और वो दोनों शेर, जो पहला जो दोनों शेर होता है वो मक्ता कहलाता है। और जिसके गज़ल का आखिरी जो शेर, जिसके अंदर जो है ना शायर अपने तखल्लुस को बयान करता है, अपने नाम का जो तखल्लुस होता है उसको कहता है, उसको मक्ता कहते हैं, वो मक्ता कहा जाता है। तो खैर वो गज़ल का बयान आए कभी तो बताएंगे, या इसी के अंदर हम आपको बता देंगे जरूर। तो आइए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की जो है गज़ल को। किसको? मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को। और मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद उसकी गज़ल कौन सी है, उसके अंदर क्या है, हम गज़ल भी आपको पढ़ करके सुना देंगे। किताब है और किताबों में से देख करके आपको जो गज़ल होता है वो गज़ल भी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद जो है ना गज़ल के अंदर क्या क्या सवाल आते हैं वो भी जानेंगे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या था, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? गज़ल, है ना, ये हिस्सा है गज़ल है। तो गज़ल के गज़ल असदुल्ला खां गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला खां गालिब था। इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम है कि मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खां गालिब। क्या था पूरा? मिर्ज़ा असदुल्ला, क्या पूरा नाम? असदुल्ला बैग खां गालिब था। क्या था? असदुल्ला बैग खां गालिब। असदुल्ला बैग खां गालिब, नाम याद रखिएगा। मिर्जा का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला बैग खान गालिब था। 27 दिसंबर 1797 को, कितना? 1797 को नानिहाल, आगरा में पैदा हुए। आगरा यानी उनका ननिहाल था, वहीं पे वो पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग, वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग, और वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम था। इतना मालूम हो गया, वालिद का नाम। गालिब के नाना मिर्जा ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खां थे, यानी इनके नाना के नाम के बारे में अगर आए तो याद रखिएगा कि गालिब के नाना का नाम क्या था? ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खां। ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खां थे, है ना। बचपन में वालिद के इंतकाल के बाद, यानी छोटी सी उम्र थी इनकी, वालिद के इंतकाल हो गया। चचा जो है इनका नसरुल्लाह बैग खां, इनके चचा का नाम भी मालूम हो गया। चचा के नाम के बारे में अगर आए तो आप बता सकते हैं कि इनके चचा का नाम क्या था? चचा का नाम मिर्जा नसरुल्लाह बैग खां था, नसरुल्लाह बैग खां था। और इनकी सरपरस्ती में चले गए वो, यानी इसकी देख रेख, है ना, और जो जिम्मेदारियां होती है वो इनके जिम्मे आ गई। लेकिन क्या है, चचा के इंतकाल के बाद, यानी इसके चचा भी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रह सके, और ज्यादा दिन तक इस चचा की सरपरस्ती में नहीं रह पाए। चचा के भी इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद जो है वालिदा, यानी माँ की सरपरस्ती में रहे, यानी वालिदा के माँ के सरपरस्ती में रहते हुए मौलवी मुअज्जम फारसी के उस्ताद, उनके उस्ताद थे। किसके? मिर्जा गालिब के फारसी के उस्ताद कौन थे? मौलवी मुअज्जम। उसके बारे में अगर उस्ताद के बारे में आए तो मौलवी मुअज्जम के फारसी के उस्ताद, यानी फारसी की बहुत ही सारी किताबें इन्होंने इनसे पढ़ी है। 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी इमराव बेगम से शादी हुई, यानी उनकी अहलिया या जो कहते हैं बीवी का नाम इमराव बेगम, और इसके जो ससुर थे उसका नाम इलाही बख्श
خاں الہی بخش خاں، اس کا سب کو یاد رکھیے گا، بس نام اس میں یاد رکھ۔ شادی ہوئی کب؟ 13 برس کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 برس کی عمر میں۔ اگر سوال میں آئے تو 13 برس۔ شادی کے بعد دہلی میں مستقل رہنے لگے، یعنی جب شادی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ذریعہ معاش وغیرہ تو اس کو کیا کہتے ہیں کرنا ہوگا اب، یعنی روزی کے بارے میں اس کو سوچنا ہوگا، لہذا کیا ہے مستقل رہنے لگے۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں کلکتہ کا سفر بھی کیا کئی مرتبہ، ہے نا، کہ وہ پینشن وغیرہ ملے اس کو، کیا ملے؟ پینشن وغیرہ ملے، تو اس کے سفر میں اس سلسلے میں انہوں نے کیا ہے کلکتہ کا سفر بھی کیا، لیکن نامرادی ہاتھ لگی، یعنی مطلب کامیابی نہیں ملی، پینشن وغیرہ نہیں تھا، اب کہتے ہیں ان کا چالو نہیں ہوا۔ ان کا تخلص پہلے اسد تھا، پہلے کیا اس میں سوال میں آئے گا کہ مرزا پہلے کیا تخلص رکھتے تھے، اور تخلص آپ کو بتا دیا کہ غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے، مطلب جس کے اندر شاعر اپنے نام کو استعمال کرتا ہے، تخلص کو استعمال کرتا ہے نا، مطلب اس کو کہا جاتا تھا۔ بعد میں غالب تخلص اختیار کیا ہے نا، پہلے اسد تھا بعد میں غالب، تو غالب کا تخلص غالب بعد میں ہوا ہے، پہلے اسد تھا۔ پنج آہنگ مہر نیم روز دستمبو قاطع برہان، ہے نا، درفش کاویانی ہے نا، اور کلیات نظم فارسی وغیرہ تصنیفات ہے، یعنی یہ جو کتاب کے نام ہے یہ فارسی وغیرہ کتاب کے نام ہے، جو آپ کی کتابوں کے اندر بھی ہوگا، آپ کتاب کے اندر بھی کیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور فارسی کے اندر کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے چھوٹ کر، تصنیفات ہیں۔ اردو خطوط کے 2 مجموعے، ہے نا، اردو ہندی اور اردو معلیٰ، یعنی ان کے جو خطوط مکتوب ہے نا، 10ویں جو ہے نا درخشاں میں بھی جو ہے 10ویں کلاس میں جو پڑھے ہوں گے آپ لوگ، تو اس میں جو ہے نا مکتوبات غالب جو انہوں نے وہ لکھتے ہیں اپنے ایک دوست کو، وہ مکتوبات غالب کے نام سے آیا ہے، تو کیا ہے مکتوب بھی ان کا ہے، یعنی خطوط وغیرہ بھی ہے، تو خطوط میں 2 نام کتابوں کا ہے، اردو ہندی اور اردو معلیٰ ہے۔ 15 فروری 1869 کو ان کی وفات ہو گئی، 15 فروری 1869، 15 فروری 1869 یاد رکھیے گا ڈیٹ آف برتھ، اور اس کے کیا کہتے ہیں اور جو پیدائش کا ہے اور جو کیا کہتے ہیں موت کا دن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے، اور اس کے بعد نام وغیرہ ہوتے ہیں، والد کا نام والدہ کا نام، اسی طریقے سے کہاں پڑھائی پیدائش کی، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، اور مزید کتابوں کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا، اور کتابوں کے اندر کس طریقے سے اچھے سے اگر 1-2 بار پڑھ لیں گے تو یہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی، نام وغیرہ سب یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں اس غزل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ہے نا۔ اچھا، مختصر ترین سوالات و جوابات ہیں، پہلے ہم آپ کو جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ غزل کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ غزل ہے ہم سامنے کتاب ہے، کتاب کو کھول کر کے ہم غزل کو نکالتے ہیں اور غزل کو آپ کو پوری پڑھتے ہیں۔ رکیے، کتاب ہے نا مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل، ہے نا، ہاں غزل ہے، دیکھیے یہاں پہ پہلا غزل ہے، اس کا غزل ہے نا اوپر مرزا اسد اللہ خان کے غالب پہ کہ دائم پرا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، ہے نا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں یہ ایک موتی وغیرہ کی ہے قسم وغیرہ ہے۔ اور غالب وظیفہ خار ہے دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں میں، یہ پہلا غزل تھا۔ دوسرا غزل کا ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی، قید میں یوسف نے بھی گونا یوسف کی خبر، ہے نا، دیکھیں یہاں اچھا نیچے بتا دیتا ہوں، لیکن آنکھیں روزنے، ہے نا، روزنے دیوار زندہ ہو گئی، جو ایک خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئی، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کیا ہے کھل گیا، کہ کھل گیا دبستہ ہمارے مدرسہ وغیرہ ہوتا ہے نا، بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی، ہم موحد ہے ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملت کیش میں نے دھرم آتا ہے کیوں مذہب، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، یعنی اتنی مشکل ہو گئی، بعض آدمی جو ہے نا اس کو تکلیف و مصیبت برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جب اس پر کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو اس کو تکلیف سمجھتا ہی نہیں، یہی کر رہے ہیں، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں
اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کو ویرا ہو گئی، یعنی شاعر روتا رہا ہے، غالب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ غالب روتا رہا. تو یہ دیکھیں، یہ یوں ہی کر روتا رہا غالب، کیا نا، یوں ہی کر روتا رہا غالب. تو اہل جہاں دیکھنا، تو یہ آخری جو شعر ہے جس کے اندر تخلص شاعر اختیار کیا ہے نا، آخری جو شعر ہے جس کے اندر تخلص اختیار کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع کہا جاتا ہے نا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع کہا جاتا ہے، جو شاعر تخلص کہتا ہے. اچھا، یہ غزل ہو گئی اس کی، ہے نا. اب اس غزل کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے شاعر؟ پہلا جو ہے اس کا سوال تھا، مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں. یہ بات شاعر کس سے کہی؟ شاعر نے کس سے کہی ہے؟ یعنی جس کے نوکری کر رہے ہیں، شاعر نے یہ بات شاہ سے کہی ہے، یعنی جس کے دربار سے اس کو وظیفہ ملتا تھا، ماہانہ ملتا تھا اس کو. سوال نمبر 2 پہ ہے شاعر کو کون مٹانا چاہتا ہے؟ تو شاعر کو زمانہ مٹانا چاہتا ہے نا. سوال نمبر 3 ہے انہیں کون لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی غالب اپنے بارے میں، انہیں عزیز لوگ نہیں جانتے ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ. سوال نمبر 4 پہ ہے وہ دن گئے کہہ کر شاعر کیا بتانا چاہتا ہے؟ شاعر اپنے نوکر نہیں ہونے کی بات بتانا چاہتا ہے. پہلے میں کہا تھا نا کہ پہلے شعر کے اندر کیا کہا تھا؟ وہ دن گئے، شاعر اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہ کیا ہے، نوکری وکری نے، شاعر اپنے نوکر نہیں ہونے کی بات بتانا چاہتے ہیں، شاعر کے نوکر نہیں ہونے کی بات، یعنی تمہاری غلامی کرتا نہیں رہوں گا ہمیشہ. سوال نمبر 5 ہے غالب نے وظیفہ خار کس کو کہا؟ اپنے آپ کو غالب نے وظیفہ خار اپنے آپ کو کہا ہے. کہتا ہے نا کہ چونکہ اس کو شاہ کے دربار سے وظیفہ ملتا تھا، اس لیے وظیفہ خار کہا گیا. سوال نمبر 6 پہ ہے شاعر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا؟ اس میں کہا رہا نا کہ غالب اگر میں شاعر دوسرے آخر میں یوں ہی کر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، تو اے اہل جہاں کہا نا، تو اس سے کیا کہا ہے کہ شاعر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا؟ شاعر کے روتے رہنے سے بستیاں کیا ہو جائیں گی؟ ویران ہو جائیں گی، ہے نا. سوال نمبر 7 پہ ہے چمن میں کس کے جانے سے دبستہ کھل گیا؟ چمن میں شاعر کے جانے سے دبستہ کیا کھل گیا؟ شاعر. سوال نمبر 8 ہے یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے اور آخری بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، 12 ہے کہ 12 کے 11 ایک سے تھے اور یوسف علیہ السلام دوسرے ماں کے بیٹے تھے، سمجھے کہ نہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، سمجھے. تو یہ باپ بیٹے کی نسبت ہے یعقوب علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا گیا تھا چھوٹے میں، اس کے بھائیوں نے مل کر کے وہاں سے جو ہے مصر کے بازار میں وہ کچھ آئے تھے لوگ، جانے والے مسافر، وہ اٹھا کر کے لے گئے، ان کو بیچ دیا گیا. تو یہ کیا ہے، ایک بادشاہ نے اس کو لیا اور اس کی جو ملکہ تھی زلیخا، اس سے اس کو بہت عشق ہو گیا تھا. زلیخا کو ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں، زلیخا کو. جو وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ جو ہے نا حواس باختہ ہوئے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو کیا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام باپ تھے اور یوسف علیہ السلام بیٹے تھے. باپ بیٹے کی نسبت ہے، یہاں پہ نکلا باپ بیٹے کی نسبت ہے. سوال موحد کسے کہتے ہیں؟ موحد خدا کے ایک ماننے والے کو. موحد کیا ہے؟ یہ موحد یاد رکھیے گا، موحد خدا کے ایک ماننے والے کو موحد کہا جاتا ہے. سوال رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ رنج کا عادی ہو جانا مراد ہے، یعنی رنج اور تکلیف کا عادی. کوئی بتایا نا جیسے کہ کوئی آدمی اگر تکلیف اس پہ آتا ہی رہے، برستا ہی رہے، تو ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کتنی بڑی تکلیف آ جائے تو وہ اس کو نارملی سمجھتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف میں زندگی گزارا ہوا ہے نا. اگر کوئی آدمی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر یکایک تکلیف آ جاتی ہے تو تھوڑا وہ گھبرا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں. لیکن جو تکلیف کے اندر ہی زندگی گزارتا ہے نا، تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھے کہ نہیں. تو مختصر سوالات و جوابات. سوال نمبر 1، شاعر نے بتایا کہ وہ پتھر نہیں ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی؟ شاعر نے بتایا کہ وہ پتھر نہیں ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی؟ تو جواب ہے کہ غالب کے اس قول کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت اس نے شعر کہا تھا اس وقت شاعر نہایت کس مفرسی کی حالت، مفرسی ہے نا، یعنی بالکل ہی غربت کی حالت میں، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے اتنا ہے نا، یہ ساری چیزیں مہیا نہیں تھی. کس مفرسی کی حالت سے گزر رہا تھا، اس لیے اپنے احساس کی نزاکت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں پتھر نہیں ہوں، یعنی جو بے حس ہو جاؤں، میرے اندر بھی احساس ہے نا، میرے اندر بھی احساس ہے. جس کے ہاں یہ نوکری کرتے تھے مان لیجیے، یا رہتے تھے، یا جہاں سے ملتا تھا. تو غالب کے بارے میں آیا کہ تھوڑی مالی پریشانی رہی اس کو بہت زیادہ، اور پہلی درخشاں کے اندر بھی یہ چیز کو درشایا گیا، وہ جو خطوط لکھتے ہیں اس کے اندر. سوال نمبر 2 ہے شاعر نے اپنے بارے میں یہ بات کیوں کہی کہ وہ لوح جہاں پر حرف مقرر نہیں ہوں میں، ہے نا. وہ لوح
جہاں پر حرف مکرر نہیں، یعنی لوح کا معنی تختی ہوتا ہے، حرف مکرر یعنی ایک حرف ہے جو بار بار لکھا جاتا ہے، الف کو لکھیے تو کئی بار تو آپ کو لکھا جاتا ہے جیسے اسی میں۔ تو جواب کہتا ہے شاعر اپنی غربت اور مفلسی سے حد درجے پریشان ہے نا، اور غربت کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ہے، اس لیے شاعر لوگوں کی بدسلوکی سے پریشان ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ لوگ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں، ہے نا، تو ایسا ہے ویسا ہے، غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں آج بھی لوگ پریشان کرتے ہیں کہ میں حرف مقرر نہیں ہوں کہ دنیا میں بار بار آتا رہوں گا، ہے نا، دنیا میں بار بار آتا رہوں گا، جیسے حرف جو بار بار لکھتے رہتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، پہلی غزل میں شاعر نے کن تجربوں کا بیان ہوگا؟ شاعر کے کن تجربوں کا؟ پہلی غزل غالب کے زندگی کے اس دور کی تخلیق ہے جہاں غالب انتہائی تنگ دستی بے بسی کے دور سے گزر رہے تھے، ہے نا، تنگ دستی اور بے بسی کے کیا ہے دور سے گزر رہے تھے شاعر غالب، چنانچہ انہیں اضطراب نے پریشانی وغیرہ، ہے نا، چنانچہ انہیں اضطراب اور بے چینی سے آراستہ غزل کے اشعار سے ایک خاص موڈ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تجربوں کے اس غزل کے تمام اشعار غم و اندوہ یعنی وہی غم وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے معمور ہے، ان سے لبریز ہے، اس سے بھری ہوئی ہے، اور غالب نے ان اشعار میں انہیں احساسات کی عکاسی کی ہے، یعنی اسی کو جو ہے نا وہ اس کے اندر منظر کشی کی ہے، اسی کو پیش کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ 3 سوالات تھے، مختصر سوالات کا جواب دیں۔ چوتھا سوال ہم دیکھتے ہیں، بلبلیں غزل خواں کیوں ہو گئی، ہے نا، جواب ہے بلبلیں غزل خواں ہو گئی کہنے سے غالب کا مقصد یہ ہے کہ جب مرزا غالب ایک شاعر کی حیثیت سے مغلیہ دربار میں پہنچے تو دربار میں اردو شاعری کا اتنا چرچا ہوا اور اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دربار اور دہلی کا ہر کس و ناکس یعنی ہر شخص شاعری کی طرف متوجہ ہو گیا، اور شعر کہنے پر کیا ہو گیا آمادہ نظر آنے لگا، یعنی دلی میں شاعری کا اچھا خاصا ماحول بن گیا تھا، ماحول ہو گیا تھا کہ جب کیا کہتے ہیں یہ مرزا غالب جو ہے پہنچے تھے وہاں، مغلیہ دور کے تھے یہ، وہاں اس کے دربار میں پہنچے تھے۔ تو سوال نمبر 5 کے مطابق شاعر کے مطابق مشکلیں کیسے آسان ہو جاتی ہیں؟ شاعر کے مطابق مشکلات آسان ہے، آسان سے آپ اپنے زبان میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ شاعر کے مطابق مشکلات آسان زندگی کا ایک ناقابل تردید حصہ ہے، اس لیے مشکلوں کو دیکھ دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے زندگی میں مشکلات و مصائب سے دوچار نہیں ہوا ہو، اس لیے شاعر آدمی کو چاہیے کہ جب مشکلات سامنے آئے تو ان کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کرنا چاہیے، بہادری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مشکلات کو برداشت کرتے کرتے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے، مشکلوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ مشکلات بھی آدمی کے لیے کیا ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے وہ شاعر پوری غزل کے اندر جو ہے اپنی کیفیت کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں مرزا غالب نے ہے بیان کیا ہے، اور بتائیے اپنے حالات کے غزل کے شکل میں انہوں نے شعری شکل میں ایک پیش کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے، ایک شاعر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو، بلکہ اچھا شاعر جو ہوتا ہے نا تو آپ کو باتوں بات میں بھی کیا کہتا ہے شعر میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا جاتے ہیں، اپنی حالات کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ویسا ہی کیا ہے مرزا غالب نے۔ اب یہاں سے ہم مرزا غالب کی جو غزل تھی وہ مکمل ہو گئی، اب یہاں پہ ہے یگانہ چنگیزی، ناموں بولنے میں یہ ہو جاتا ہے۔ اصل نام اس کا تھا مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، اتنا بڑا نام ہے، مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، یہ نام یاد رکھیے گا، مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ 17 اکتوبر 1884 کو پٹنہ سٹی کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے، والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا، ہے نا۔ ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرس کے مدرسے میں، اس کے بعد کیا ہوا وہاں تو ہو گئی، اور اس کے بعد محمدن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوئی، ہے نا، یہ سب تعلیم ہوئی ہے، اس کو صحیح سے آپ دیکھ لیں گے۔ 1903 میں انٹرنس ایگزام پاس کیا، ہے نا، انٹرنس ایگزام پاس کر کے 1904 میں کلکتہ گئے تو صحیح، لیکن کلکتہ کی آب و ہوا جو ہے وہ فضا، بعد لوگ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں پہلی مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے جو ہے نا تھوڑا آب و ہوا خراب رہتی ہے تو نہیں ہضم ہوتا ہے، بخار وغیرہ یا سب وغیرہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب وہاں کی راسنائی پٹنہ آگے واپس آگے وہ 1905 میں علاج کے لیے لکھنؤ گئے، اور لکھنؤ کے اندر جو ہے نا زیادہ تر وقت اس کا لکھنؤ میں ہی گزرا، زندگی کا بیشتر حصہ کیا ہے وہیں گزارے، وہیں رہے۔ 1913 میں وہ حکیم مرزا محمد شفیع شیرازی صاحب کی صاحبزادی کنیز حسین سے شادی ہوئی، ان کی کنیز حسین نام کیا تھا اس کے سسر کا، مرزا محمد شفیع شیرازی، اور جس سے شادی ہوئی اس لڑکی کا نام کیا کہتا ہے کنیز حسین، کنیز کے معنی باندھ دیا تھا، لیکن حسین شادی ہوئی۔ کچھ دنوں تک اودھ اخبار میں کیا ہے انہوں نے ملازمت کی نوکری کی۔ 1927 میں ملازمت ختم ہوئی
تو مختصر وقت کے لیے ریلوے میں کلرک رہے، یعنی کچھ وقت کے لیے رہے۔ 1924 میں اٹاوا کے اسلامیہ ہائی اسکول میں ملازمت کی۔ اٹاوا وہی یوپی کے اندر پڑتا ہے، لیکن تو اٹاوا اسکول میں ملازمت کی۔ 1926 میں اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے ساتھ لاہور گئے۔ لاہور جو ابھی پاکستان کا حصہ ہے، سمجھے کہ نہیں، تو وہاں چلے گئے تھے۔ اس وقت 1926 میں نہیں تھا، سب ایک ہی تھا ہندوستان میں، تو بعد میں آزاد ہوا، آزادی کے بعد۔ اور مولانا تاجور نجیب آبادی کے علمی ادارے اردو مرکز سے کیا ہو گئے، وابستہ، یعنی جڑ گئے، وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے۔ وہیں علامہ اقبال سے ملاقات ہوتی رہی، یعنی ان کے پاس جاتے آتے رہے۔ 1927 کے آخر میں حیدرآباد چلے گئے اور محکمہ رجسٹریشن یہاں دیکھ لیے، محکمہ رجسٹریشن کیا ہے، محکمہ رجسٹریشن میں نقل نویس کہتے ہیں، نقل لکھنے والا ہے، نقل نویس میں آباد میں سب رجسٹرار ہوئے۔ 1942 میں ریٹائر ہوئے۔ یگانا کے دونوں بیٹے اور بڑی بیٹی، دو جو بڑے بیٹے تھے وہ دونوں بڑے بیٹے، اور کیا ہے بڑی بیٹی کیا ہے، وہ کہاں چلے گئے، پاکستان جا چکے تھے۔ 1951 میں بیگم یگانا بھی ان کو کیا گئے، چھوڑ کر کے چلی گئی، بھی پاکستان چلی گئی، ان کی بیوی تھی۔ ساری کتاب میں ہے، آپ کو پڑھ لیں گے، اس میں بھی لکھ دیا ہوں تھوڑا۔ اس تنہائی کو برداشت نہ کر سکے، یعنی اس سے وہ بہت ٹوٹ گئے، سمجھیے، لے کر جو دیکھو اہلیہ سب سے انسان کا جو ہوتا ہے، ایسے وقت پہ اس کی اہلیہ بیوی وفادار ہو تو ایسے وقت ہر جگہ پہ ہر عمر پہ وہی کام آتی ہے، اور بیٹا بیٹی وہ صرف نام کے ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا، برداشت نہ کر سکے، اور خود بھی پاکستان چلے گئے۔ 1952 میں دوبارہ لکھنؤ آئے۔ 1956 میں وہ کیا ہے 3-4 فروری یعنی کی درمیانی رات میں انتقال کر گئے، گویا کہ وہ لکھنؤ میں 1952 میں ہی آئے، لیکن وہیں پہ رہے اور لکھنؤ میں ہی وہ انتقال کر گئے، سمجھے کہ نہیں۔ کربلا ہے نا، کربلا منشی تفضل حسین، یعنی وہ جگہ پہ مدفون ہے، اور جگہ کا نام ہے وکٹوریہ گنج، اور ابھی کیا ہے پتہ نہیں، کتاب میں جو دیا ہوا ہے دفن ہوئے۔ ان کے اندر انانیت بہت زیادہ تھی، یعنی ہم والی بیماری تھی، جو ہے وہ میں ہوں، میرے سوا کچھ نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ غالب اقبال اور عزیز لکھمی وغیرہ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ مانتے تھے، ان کے خلاف خوب بولتے تھے، ہے نا، تنقید کرتے تھے ان کے۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ نشر یاس، آیات وجدانی، ترانہ اور گنج خزینہ وغیرہ اہم کتابیں ہیں۔ تو یہ آپ کو یگانا چنگیزی کے بارے میں مختصر چیز تھا۔ آپ کتاب کے اندر دیکھیے گا، کتاب میں دیکھتا ہوں یگانا چنگیزی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس کے اندر۔ اچھا، اس کا جو غزل ہے اس غزل کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کی بھی غزل کو ہم پڑھ لیں گے۔ غزل دیکھیے، 2 غزل ان کی بھی ہے اس کے اندر، 2 غزل غالب کی بھی تھی کہ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں عبث دن گوائے ہیں کیا کیا۔ یہ عبث مانے بیکار ہوتا ہے۔ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانا میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ دوسرا غزل، مجھے دل کی خطا پر یاد شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے اے نا خدا کہتے ہیں کشتی یہ کرنے والے کو، چلانے والے کو، ناؤ کھیپنے والے کو، نا خدا، آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا۔ تیشا، یہ میں تیشا آیا نا، تیشا یہ بڑھی لوگ رکھتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اس میں آیا تیشا کہتے ہیں کہ بسولہ کو، جس سے وہ لکڑی کو ہلکا ہلکے سے چھلتے ہیں، اسی کو تیشا کہا جاتا ہے۔ تو تیشے سے مر جانا نہیں آتا، دلے بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا ہے پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا، اسیرو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، اسیر میں نے قیدی آتا ہے، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا ہے، مطلب جتنا ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں، کون ہوں کیا ہوں سمجھتا ہوں، مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ تو یہ یگانا چنگیزی کی جو ہے نا کتاب ہے، اس کے جو غزل ہے 2 غزل ہے۔ اس کے بعد ہم اچھا ایک چیز مختصر سوالات جواب، اچھا مختصر ترین سوالات جوابات آپ کو نہیں لکھا گیا، آپ دیکھیے اس کے کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا تو اس کے مختصر ترین سوالات ہے نا۔ یگانا کا اصلی نام کیا ہے، تو یگانا کا اصلی نام کیا ہے یا آپ پیچھے بتا دیں گے کہ یگانا کا اصلی نام مرزا واجد حسین یاس یگانا چنگیزی ہے، یہ لکھ دینا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھ گئے۔ اچھا، اس کے بعد آیا ہے کہ یگانا کے کیا معنی ہے، اچھا یگانا کے معنی آتے ہیں، یگانا کے معنی آتے ہیں 2، دیکھو یگانا کا مطلب ایک ہوتا ہے یگانا، ہے نا، معنی ہوگا اس کے یکتا یعنی اکیلا، یکتا مطلب اکیلا بھی، اور ایک ہوتا ہے عجوبہ،
क्या यगाना का माने अजूबा भी आता है, यकता भी आता है और यजूबा भी आता है। ये दो चीज हो गया है कि नहीं। उसके बाद एक तीसरे चीज पाया है, यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे। यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे। यगाना चंगेजी का पहले क्या तखल्लुस था, यास है ना, हुसैन मिर्जा वाजिद हुसैन यास, यास था ना। उसके बाद यगाना चंगेजी करने लगे, समझे कि नहीं समझ गए। पहले क्या तखल्लुस करते थे। उसके बाद आता है तो वो तखल्लुस में आ गया, सॉरी पीछे हो गया। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे आपको तीसरा है कि चौथा है कौन, हाँ तीसरा नंबर का तो हो गया ना, यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे उसके बारे में आपने जान लिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आया है कि पहाड़ काटने वाला। हाँ, पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी आप चौथे नंबर पे आप देखेंगे क्या है, आप चौथे नंबर पे देखेंगे तो सवाल क्या है, पहाड़ काटने वाला। किताब के अंदर देखिएगा, इसमें नहीं लिखा हूं मैं जानबूझ करके, ये आसान है, इसको आप हल कर सकते हैं। पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उस शेर के अंदर पहाड़ काटने का इस्तिलाह जो इस्तेमाल किया किसके लिए, फरहाद के लिए इस्तेमाल हुआ। किसके लिए, फरहाद के लिए। यानी फरहाद जो है ना, फरहाद एक जो है वो बहुत संग, वो इसके एक कहानी है समझिए, है ना। वो अफसानी में संग तराश, यानी पत्थरों को तराश करके उन्होंने क्या है दूध की नहरें जारी कर दी थी। तो जो क्या है वो फरहाद था, उसको क्या हुआ था मालूम है, जो खुसरो बादशाह थे कहाँ के, ईरान के, जो खुसरो बादशाह थे ईरान के, उसके जो ईरान की जो मलिका थी ना, उस बादशाह की मलिका, उससे उसको क्या हो गया था, इश्क हो गया था, उसी पर वो फिदा हो गया था। तो उसी का नाम क्या है, फरहाद था। समझे, उससे आगे नाम भी आएगा उसका कहीं पे, समझे कि नहीं। फरहाद उसी को कहा जाता है। तो उनको जो है ना उस पर दिल आ चुका था, वो दोनों में इश्क हो गया था। तो कहा कि वो जो उसकी असल में ताकत को बताया कि जो पहाड़ को काट करके जो है दूध की नहरें जारी कर दिया, नहर को जारी कर दिया वो जिसने पहाड़ के काट करके। तो अब बताइए, मान लीजिए वो भी दुनिया से चले गए, इतने इतने ताकतवर लोग, तो हम लोग क्या कहें, इसकी बात को बताना चाह रहा है। अच्छा, 5वें नंबर का सवाल है कि मिस्र को दुरुस्त कीजिए। तो आप कह सकते हैं पहाड़ काटने वाली कला किसके लिए इस्तेमाल हुआ, फरहाद के लिए। किसके लिए, फरहाद, फरहाद ऐसे होगा, समझे कि नहीं। फरहाद, फरहाद कौन था आपको बता दिया है कि नहीं। फरहाद कौन था, वो क्या कहते हैं ईरान का जो बादशाह था ना, खुसरो ईरान का, उसकी मलिका जो है उससे उसको इश्क हो गया, तो उसी के इश्क का भी होना था। तो फरहाद का नाम याद रखिएगा, फरहाद, समझे। तो इसकी कहानी है कि पत्थरों को तराश करके नहर जारी किया था। तो ये आ गया। उसके बाद आपको आया है, अच्छा एक चीज आप इसको बैठाते हैं पहले हम, एक चीज आप इसमें गौर कीजिए। आपको जो है आगे है 5वें नंबर पे, मिसरा दुरुस्त कीजिए। मिसरा दुरुस्त करना भी आसान है। पहले इस मिसरे को हम, ये इसके अंदर है, खता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता। अब तो पीछे देख लीजिएगा या इसमें देखिए, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये होगा मुझे दिल की खता पर यास शर्मा। जैसे इसके अंदर मिसरा है ना, मिसरा, मिसरा पहले मिसरा क्या है, खता, खता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता, ये है आपके किताब के अंदर, मान लीजिए ये मिसरा है आपका। इसका सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा मुझे दिल की, मुझे दिल, किताब के अंदर देख, खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये है सही, है ना, ये क्या है, सही है। और ये जो ऊपर है ये आप गलत है। इसी तरीके से आप सबको बना लीजिएगा, जैसे सर मार कर मुझे तेशे से मर जाना नहीं आता। तो मुझे सर मार कर, मुझे सिर्फ पहले आ जाएगा, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। जमीन काटने वाले पहाड़ से आ गए, जमीन काटने नहीं, जमीन काटने वाले नहीं, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए। क्या आएगा, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत है, आप सही कर सकते हैं इसको, है ना, और सही कर भी लीजिएगा। एक जैसे बता दिया आपको, उसी तरीके से आप कर लेंगे। ये दूसरे वाले में जो है ना, मुझे को पहले लाइएगा और सर को, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। वैसे आप किताब में देख करके भी बना सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ये इतना ये भी नहीं है। उसके बाद 6ठे नंबर पर सवाल आया है आपका इसमें किताब में, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे, जिगर मुरादाबादी के। किसके शागिर्द थे, जिगर मुरादाबादी के। इसके जो हालात है उसके अंदर जिगर मुरादाबादी का नाम आया कि नहीं। दो आदमी जो शायर थे उसके साथ गए थे, उसमें एक जिगर मुरादाबादी और एक कौन है, असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी। यहाँ देखिए जिगर मुरादाबादी और असगर गोंडवी, है ना।
تو یہ اسی کے شاگرد تھے۔ یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی؟ اچھا، یگانہ چنگیزی کی پیدائش کے بارے میں جو آپ کو یہ کتاب میں دیا آپشن میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آپشن اس میں غلط دے دیا، آپشن والا لکھا ہی نہیں۔ یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یگانہ چنگیزی کی پیدائش اس کتاب کے اندر دیکھیے کب ہوئی تھی بھائی، 1884، اور 1884 کا آپشن اس میں یعنی 83 دو بار دے دیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس میں کوئی ہے ہی نہیں، اس میں ایک 84 بنا دیجیے گا آپ بک میں۔ یگانہ کی وفات کہاں ہوئی؟ یگانہ کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی۔ اس کا جواب بھی ویسے ہی آپ کو مل جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، اس کا پہلا مصرع لکھ کر کے مکمل کیجیے، ہے نا؟ جو لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، اس کو آپ کتاب میں دیکھ لیجیے۔ وہ لغزشوں پہ میری مسکرا، اس کے پہلا مصرع کیا ہے؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ دوسرا مصرع، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، تو خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ اچھا، 10واں سوال ہے ان کے ثانی مصرے لکھیے، یعنی ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے کیا کیا، تو اس کا دوسرا ہے ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ تو دوسرے نمبر پہ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے نا؟ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، اس کا دوسرا مصرع ہے۔ یہ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، تو اس کے اندر دیکھ لیجئے اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، ہے نا؟ خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، تو اس کو ملا لیجئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کتاب سے متعلق ہے، کتاب کے اندر اور بھی جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ آپ کو کتابی کے اندر آئے گا۔ اچھا، مختصر سوالات جو ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ مختصر سوالات جو یگانہ کی غزل سے اپنی پسند کا شعر نقل کیجیے، اور اپنی پسند یعنی کوئی بھی شعر آپ نقل کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوں، شعر ہے پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، ہے نا؟ تو یہ ایک شعر میں نے نکالا اسی سے، اور اس کو میں لکھ دیا کہ اس شعر کے پسند، یہ اپنی پسند ہے نا، تو اس پسندگی کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں ایک تاریخی واقعے کی طرف جیسا کہ بتایا اشارہ کیا ہے، یعنی شیریں اور فرہاد کے عشق و محبت، ہے نا؟ شیریں اور فرہاد، یہی بتا نا، فرہاد اور شیریں یہ دونوں، جو امیر خسرو تھے ایران کے رہنے والے، اس کی جو ملکہ تھی، ہے نا؟ تو اسی سے اس کو عشق ہو گیا تھا فرہاد کو، اور اس کا نام شیریں، اور فرہاد میں محبت کے واقعات کو شاعر نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اسی کو شاعر کے اصطلاح میں تلمیح کہتے ہیں۔ اس ترکیب کے اندر بتایا تھا کہ شاعر میں سے شاعر کی 5 ترکیب نکال کر کے بتایا تھا نا، اس میں ایک تلمیح آتا ہے۔ تلمیح کہا جاتا ہے کہ جو کسی واقعے کی طرف، کسی قصے کی طرف اشارہ کیا جائے، اسی کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، یہاں زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، یہاں زمین میں دریا سمائے کیا کیا سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ظاہری مراد شاعر کی فرہاد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے نا؟ تو اسی کے بارے میں بیان ہے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، پہلے اسی کے بارے میں کہ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، تو اسی کی طرف اس کے بعد ہی یہ بڑا مصرع بیان ہے، یعنی فرہاد نے جس پہاڑ کو کھود کر دودھ کی نہر نکالی ہے نا، دودھ کی نہر نکالی، وہ بھی آخرکار اس مٹی میں مل گیا۔ یعنی شاعر اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیسے مشہور لوگ دنیا میں ہوئے اور آخرکار زمین میں سما گئے، اسی وجہ سے وہ زمین میں دریاؤں کے سما جانے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ہے یہ 3 نمبر پہ سوال، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ یہ سوال کے اندر غزل کے اندر ہے، یگانہ دنیا کو سمجھانا نہیں آتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مصرع یگانہ کی زیر نصاب دوسری غزل کے مقطع کا دوسرا مصرع ہے۔ اس میں شاعر اپنی شخصیت کو صفیہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں، راز میں رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر نے دنیاوی زندگی سے اچھی طرح واقف ہے، شاعر ایک دنیاوی زندگی سے اچھی طرح واقف ہے، یہاں تک کہ اس دور کے سیاسی حالات پر بھی اس کی گہری نظر ہے، وہ ان تمام باتوں کو دنیا کے سامنے سمجھانے سے قاصر ہے، اس لیے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سوال نمبر 4 ہے کہ درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ شعر کیا ہے پہلے دیکھیے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، وہ آپ کی کتاب میں بھی ہے نا؟ خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، اور دوسرا شعر ہے اسیر و شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا۔ تو پہلا شعر کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر ہے یگانہ کی زیر نصاب پہلی غزل کا مقطع ہے، جس میں شاعر نے اپنی ذات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، یعنی میں کچھ جانتا ہی نہیں، یہ کیا اظہار کیا ہے؟ لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہوں کیا ہوں مجھے خود نہیں معلوم، میری حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو معلوم ہے، لیکن ویسے تو سب کہہ رہے لیکن اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس میں اس شک کی وجہ سے شاعر اب خود اپنی ذات کے بارے میں مشکوک نظر آتا ہے، یعنی اس کو اپنی ہی ذات کے بارے میں شک نظر آتا ہے۔ تو یہ پہلا شعر کا تھا۔ دوسرا شعر کا ہے کہ دوسرا شعر دوسری غزل کا 5واں شعر ہے، اس میں شاعر نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ طنز کرنا کسی کا کہتے ہیں نا، مذاق ہونا،
کہ جو شاعر کی شاعری کی بنیادی خوبی ہے نا، یعنی وہ کیا ہے، یگانہ چنگیزی کی اپنی بلندی اور مرتبے کا احساس جس قدر زمانے کے لوگوں نے ان کی زندگی میں نہیں کی، اس کی جھلک اس شعر میں ملتی ہے۔ یعنی یگانہ چنگیزی کیا تھے، کیوں اور کتنے بڑے شاعر تھے، کیا تھے، اس کو جو ہے نا لوگوں نے زندگی میں اس کی قدر وغیرہ نہیں کی، اور قدر وغیرہ نہیں کی تو اسی وجہ سے کیا وہ اس کی قدر نہیں کی لوگوں نے، بعد میں وہ قدر کیا، بعد میں اس کی نام ہوا، اور نام ہونے کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب زندہ رہتے ہیں تو لوگ اس کی قدر وغیرہ عزت وغیرہ نہیں دیتے، اور لیکن جب مر جاتے ہیں تو پھر کیا اس کے خوب تعریف اور یہ وغیرہ فنا چیزیں بیان کرتے ہیں کہ آدمی اچھا تھا۔ تو آج کا جو کلاس تھا ہم لوگوں کا وہ کہکشاں سے دوم کا چیپٹر نمبر 17 اور 18 تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا۔ آگے کے لیے اس کلاس میں اتنا ہی، آگے پھر آپ کو ملیں گے۔ خدا حافظ۔